बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है 11th आवर, मैं हूं वसीम बादामी। अगर आज के प्रोग्राम में चूंकि मुल्की सियासी और दीगर मामला तो चल ही रहे हैं, बड़े टेम्परेचर्स हॉट है और वो चलते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है ज़रा कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी ज़रूर बात हो। तो आज मैंने ज़रा इस पर बात करनी है अपने इस प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों के साथ कि चाहे वो लोकल डोमेस्टिक हो, चाहे वो लोकल कोई सिचुएशन हो या कोई इंटरनेशनली हम किसी महाज आरई का शिकार हो किसी मुल्क के साथ, या कुछ हमारे ताल्लुकात 19-20 चल रहे हों, एक डिबेट बल्कि एक बाकायदा कुछ टर्म्स हैं जो कि हालिया तारीख में हमारे मुल्क में जनाब कुछ नई टर्म्स हैं जो ईजाद हो गई हैं। गैरत ब्रिगेड, जनाब फलाना तो बेगैरत ब्रिगेड से और इस तरह की बातें। यानी एक तबका है जिसका ये ख्याल है कि जो अगर आपने की कौम ने तरक्की करनी है या आपने किसी ताकत का मुकाबला करना है तो उसके लिए आपकी गैरत, हमीयत और ये जो सारी चीज़ें, सेल्फ एस्टीम, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप इन चीज़ों को इररेलेवेंट बना देंगे तो फिर आप दर दर की ठोकरें खाएंगे, जलीलो ख़ार होंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, ना खुदा मिलेगा, ना विसाले सनम मिलेगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। लेकिन फिर एक दूसरा आर्गुमेंट है जो कि इस आर्गुमेंट के बिल्कुल अपोजिट है, और वो ये कहता है कि ये सारी बातें किताबों की हद तक बहुत अच्छी हैं, तकरीरों की हद तक ज़बरदस्त हैं और टॉक शोज़ की हद तक तो बहुत ही मज़ेदार हैं, लेकिन इन बातों का हकीकत से कम ही ताल्लुक़ है। हकीकत कुछ और फैक्टर्स में लाया करती है। अगर आपने सुपर पावर से और दीगर ताकतों से निपटना है तो ठीक है, गैरत, हमीयत, ये बातें अपनी जगह, लेकिन कई दूसरे फ्रंट्स पे आपको कामयाब होना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसी पर हमने बात करनी है। मेरे साथ दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। वाया सैटेलाइट जमात इस्लामी के बहुत सीनियर रहनुमा है, बहुत मोअज़्ज़िज़ जनाब फरीद पराचा साहब है हमारे साथ मौजूद, और पाकिस्तान के बहुत सीनियर सहाफ़ी और बहुत सीनियर तज़कियाकार कॉलमिस्ट भी हैं, मशहूर मारूफ प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, जनाब हसन निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हसन निसार साहब से मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। हसन निसार साहब, सर स्ट्रेट सवाल ये कि जब हम कौमों के दरमियान ताल्लुकात की बात करते हैं या इंटरनेशनल वर्ल्ड में अपनी रिकॉग्निशन और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और अफेयर्स की बात करते हैं, तो उसमें ये गैरत और हमीयत, ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता, या फिर कौमों के सिर्फ मफादात होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, और जो जब आप रियलिस्टिक जो आपकी अप्रोच होती है उसमें ये गैरत, हमीयत, ये चीजें नहीं होती। आपका इस पर क्या टेक है सर? देखिए, बात सुने, बुनियादी बात यह है कि इट हैज गॉट टू बी ए ब्लेंड ऑफ बोथ, लेकिन हकायक जो हैं, जमीनी हकायक, वो हक होता है हमेशा। ये और एक बात याद रखने वाली ये है कि गैरत और हमीयत वगैरह कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, ये कोई हवाई चीज नहीं है। हमारे पास, बल्कि मैं समझता हूं पूरे बनी नौ इंसान के पास एक रोल मॉडल नबी करीम की शक्ल में मौजूद है। मुझे ये बताएं, जब उनके मानने वालों पे, उनके साथियों पे, उनसे मोहब्बत करने वालों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया? ये है फरासत, जो डिवाइन एडवाइस है कि मोमिन की फरासत से डरो। दूसरा कुरानिक जुमला, कुरानिक विजडम बहुत दिमाग को हिला देने वाली है कि मोमिन अपने असर के साथ, अपने अहद के साथ हम आहंग होता है। ये हम आहंगी क्या है? ये है अपनी औकात, अपनी बसात, अपनी हकीकत, अपनी ताकत और दुश्मन की सूरत हाल का मवाजना करना, तकाबली जायजा लेना और उसकी रोशनी में स्ट्रेटजी। ये पागलों की तरह दीवार में टक्कर मार के सर फड़वा लेना, ये तो कोई सद्दाम हुसैन और ये जितने भी थे, ये इस तरह के खोखले गैरतमंद आप क्यों कह लें। मैं पर्सनली अपने दोस्त अहबाब को, अपने जूनियर्स को हमेशा एक बात करता हूं कि जिंदगी में तुम्हें कोई सिचुएशन किसी भी किस्म की, जाती जिंदगी में, पेशा वराना जिंदगी में, अपनी कौमी जिंदगी में दरपेश हो तो सीरत को कंसल्ट करो, रुजू करो, तुम्हें उसका जवाब मिलेगा। अब नबी करीम ने जब तक 1-3 का रेशो नहीं हो गया, और वो गज़वा बदर के लिए भी ही वॉज नॉट फुली कन्विंस्ड, वो अब भी चाह रहे थे कि अगर टल सकता है तो टल जाए, लेकिन तनासुब जब एक खास अचीव उन्होंने कर लिया तो फिर मामलात बढ़ते बढ़ते फतह मक्का तक गए। लेकिन उससे पहले जो हजरत बिलाल के साथ हो रहा था, कैसी कैसी छुरियां चलती होंगी आका के, तो इसलिए ये जो खोखली गैरत है, पल्ले है नहीं आपके कुछ, बैंकरप्ट होने के किनारे पहुंचा, मुल्क दिवालिया है,
کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, کرپشن اپنے عروج پہ ہے, اور تمہارا گھر سیدھا نہیں, تم سے لیئر ہی نہیں سنبھالا جاتا, تم ایک سپر پاور کی بات کر رہے ہو. تو یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے والی اور پھر اخیر پہ وہ کہنے والی کہ اچھا تمہاری بھینس مر گئی میرے مشورے سے, مر تو میری بھی گئی تھی. اس طرح کا معاملہ ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے. اچھا فرید پرہار صاحب دیکھیے, ایک جو بات ہے حسن نثار صاحب کی, اس سے تو ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ جناب ہم سب جو ہے وہ ہمیں چاہیے, ہم کرتے ہیں یا نہیں کتنا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم تمام تر اپنے اصول, قواعد, ضوابط جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ڈیرائیو کریں. لیکن شاید انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. اب حسن نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان بالکل یہ غیرت حمیت والی باتیں ہیں, ایبسٹریکٹ اس میں وہ دیکھتے ہیں اس کو, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر سامنے مخالف قوت کی یا آپ کے مخالف جو بھی ملک یا جو بھی قوت ہے اس کی طاقت کو کیلکولیٹ کیے بغیر اگر آپ صرف نعروں کی بنیادوں پر ہی لڑ پڑیں یا جو ہے وہ بھیڑ جائیں کسی سے, تو پھر وہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے, بلکہ کچھ ریسنٹ ایگزامپلس انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے اس کو کھوکھلی غیرت انہوں نے قرار دیا. آپ کتنا ایگری کرتے ہیں اس بات سے پراچا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دشمن کے مقابلے میں آپ تیار رہیں, اپنے ہتھیار تیار رکھیں, اپنے گھوڑے تیار رکھیں, اپنے آپ کو اس کے مقابلے کے اندر پورے طور پر آگے لے کے آئے, تو اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنی بھی تم حاصل کر سکتے ہو, یعنی تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق تم ضرور کرو. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا ہم دنیا کے اندر مروبیت کے ساتھ, خوف کے ساتھ, دوسرے کی قوت کو جو ہے اس سے ڈرتے ہوئے ہم ایک زندگی گزارے اور کہیں کہ یہ زمینی حقائق ہے. اب جو مثال دی ہے حسن نثار صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جب پہلے تولتے رہے کہ اتنے میرے ہو جائیں تب کرے. غزوہ بدر تو خود آ گیا تھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پلان نہیں کیا تھا. لیکن یہ کہ جتنے بھی غزوات ہیں آپ دیکھیں کہ 313 کی تعداد تھی, 1000 کا مقابلہ تھا, 700 کی تعداد تھی, 3000 کا مقابلہ تھا, 3000 کی تعداد تھی, 1,00,000 کا مقابلہ تھا. یہ غزوہ موتا کی بات کر رہا ہوں. 30,000 کی تعداد تھی اور 2.5 کا لشکر تھا. سپر پاور کا جو مقابلہ ہے, طاقت کا کوئی توازن اور کوئی بیلنس سرے سے موجود نہیں تھا. لیکن یہ کہ جو اصل معاملہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اصولوں پہ, آپ اپنے مقاصد کے لیے کتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں, تو کامیابیاں تو پھر ان کو ہی ملتی ہیں, اور ملی کامیابیاں پھر وہی کیسر و کسرا وہ سارے جو ہے وہ ہوئے. اور اس سارے کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے, یعنی جس کو قرآن پاک نے بھی جس بات کو یہ کہا کہ اپنا جو ہے وہ آپ اپنی تیاری ضرور کریں, لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. چھوٹے گروہ بھی غالب آ جاتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بڑے ہی گروہ آتے ہیں. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی قوتوں کو ٹکرا کے اس میں سے ہی لوگوں کے مظلوموں کے راستے اس میں سے اللہ تبارک و تعالی نکالتا ہے. اب یہ نہیں کہ یہ چیزیں غیرت کو ہم تانا بنا دیں, یا غیرت کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ جی یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. مثلا کسی کی بیٹی کو کوئی گنڈا اٹھا کے لے جائے اور پھر وہ آدمی جو ہے وہ کیا اپنی طاقت کا خیال کرتا رہے گا کہ اگر اس کے مقابلے میں طاقت ہوئی تو پھر تو میں کروں گا, ورنہ آدمی پوری کوشش کرتا ہے, وہ کمزور بھی ہو, وہ نحیف بھی ہو, وہ کوئی بھی کر سکے. اسی چیز کا نام غیرت ہے. اب اس بارے میں کوئی ہم اس کو بھی اگر تانا بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں زمینی حقائق کی بھی میں نہیں مخالفت کرتا, وہ دیکھنے چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں زمینی حقائق کو مد نظر ضرور رکھیں, لیکن غیرت کو ایک تانا بنا دیا گیا. اچھا حسن نثار صاحب دیکھیے, دو باتیں ہیں جو پراچا صاحب کے آرگیومنٹ سے میں ڈرائیو کر رہا ہوں. ایک تو وہ مثالیں دے کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کتنے طاقتور یا کمزور ہیں, یہ اس سے طے نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس نفری یا اسلحہ کتنا ہے, بلکہ کچھ دیگر عوامل بھی ہیں. بلکہ وہ تاریخی واقعات بھی کوٹ کر رہے ہیں جب ایک چھوٹا گروہ بھی غالب آ گیا. اور دوسری وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ سے 100 گنا زیادہ طاقتور انسان خود ہی آپ پر آ کر سوار ہو جائے تو کیا آپ یہ کہہ کر اس کا مقابلہ نہیں کریں گے کہ چونکہ نفری اور آرمز ایمونیشن ہر لحاظ سے مجھ سے کئی زیادہ طاقتور ہے, تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ میں اسے پنگا لینا افورڈ نہیں کر سکتا. جی حسن نثار صاحب. دو باتیں ہیں. پراچا صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا, مروبیت. مروبیت نہیں ہے میرے بھائی, یہ معروضیت ہے.
معروضیت مومن کی صفات میں سے ایک ہے، پہلی بات۔ دوسری، یہ جن زمانوں کی بات کر رہے ہیں وہ جو قرآنک وزڈم ہے نا کہ مومن اپنے عصر کے ساتھ، اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، یہ بات کر رہے ہیں سورڈ اگینسٹ سورڈ اینڈ ہارس اگینسٹ ہارس، یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اب جب ڈرون آتا ہے، مثلا مجھے یہ بتائیں 10 لاکھ غیرت مند نیچے کھڑا ہو، اوپر سے ہائیڈروجن بم آئے، کیا کرے گا؟ خدا کا خوف کریں۔ دوسری بات، یہ جو بات کہ کوئی گنڈا آتا ہے اور یوں کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، تو ہمارے تو پورے پاکستان میں یہ کہانیاں گاؤں گاؤں بکھری ہوئی ہیں۔ اور ایک قصہ سن لیں، ریسنٹلی ایک کالم میں کوٹ ہوا ہے، ایک آدمی نے کہا، یہ مچھ جیل کوئٹہ، اس نے کہا کہ میری بہن کو کسی نے چھیڑا، میں اوور ری ایکٹ کر گیا، مجھ سے بندہ قتل ہو گیا، غیرت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اب وہ اندر چلا گیا تو اس نے روتے ہوئے بتایا، جس نے یہ کالم لکھا اس نے کہا میری باقی 4 بہنیں جو ہیں نا، دے ہیو بیکم پروسٹیٹیوٹس، چونکہ گھر کا وارث ہی کوئی نہیں تھا۔ سو زندگی میں عقل شعور اور یہ اس عہد کے فرق کو دیکھنا یہ بہت لازمی ہے۔ اب یہ ڈرون، یہ غیرت کا ٹھیکہ کچھ چند لوگوں نے لیا ہوا ہے، باقی ساری قوم بے غیرت ہے۔ وہ ڈرون ہے، تم مار کے دیکھو ایک، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اصل بات، اصل کام کی طرف نہیں آنا۔ مر جانا بہت آسان ہے بادامی صاحب، سب سے آسان کام ہے زندگی میں مرنا، چونکہ پورا آپ ٹل کا زور لگا لیں، ایک نہ ایک دن مرنا ہی مرنا ہے۔ اٹ از این انیویٹیبل ریئلٹی۔ زندہ رہنا اور باوقار طریقے سے زندہ رہنا، وہ کس طرح؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، فوکسڈ ہونا پڑتا ہے، ایک نئے ایٹیچیوڈ، ایک نئے بیہیویئر کو اپنانا پڑتا ہے۔ وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں جان مارنی پڑتی ہے، وہاں بدماش کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ کو اتنا ہی مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ صورتحال کدھر ہے اور کیا جا رہی ہے۔ یہاں جو کمانڈر ان چیف آیا وہ بے غیرت ہے، یہ جو باہر بیٹھے ہیں فٹ پاتھوں پہ یہ غیرت مند ہیں۔ او بھائی، ان کو پتا ہوگا کیا؟ اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا کے رکھ دیں گے، ہاں اتنے ہی غیرت مند ہو۔ میں نے کہا تھا غیرت ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے، اپنی غیرت کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیواروں کی فصیلیں کھڑی کرنی پڑتی ہیں، خندقیں کھودنی پڑتی ہیں غزوہ خندق کی طرح۔ تو آج کی خندق کیا ہے؟ آج کی فصیل کیا ہے؟ آج کی خندق فصیل ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، قوم میں یکجہتی، انصاف ہو، وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے کتوں کی طرح نہ پھر رہے ہوں۔ آٹا کھلتا ہے تو ایک دوسرے کے پیروں کے نیچے مومنین ماشاءاللہ مر جاتے ہیں آ کے۔ وہ خدا کا خوف کرو، کن کو کن سے لڑانا ہے؟ جو آپس میں دستوں گریبان ہے۔ مجھے فرید پراچا صاحب اپنے رب کی قسم کھا کے بتائیں، یہ لوگ ایک گلی میں بھی اکٹھے ہیں، ان میں تفرقہ ڈالنے والے، ان کو ایکسپلائٹ کرنے والے، ورٹیکلی ہارزینٹیکلی ایموشنل ڈیوائیڈ ہے، زبان کی ڈیوائیڈ ہے، فرقے کی ڈیوائیڈ ہے، علاقے کی خدا کا خوف کریں۔ پہلے اس کو ایک قوم بنائیں اور وہ بنے گی انصاف سے۔ اور 40 قسم کا تو نظام تعلیم ہے ان بدبختوں نے اس قوم کو دیا، 40 قسم کے، 40 میں کم کہہ رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ قسم کے نظام تعلیم دینے کے بعد بنیادی طور پہ یہ خبیث کر یہ رہے ہیں پچھلے 65 سال سے کہ قوم ایک بنے ہی نہ۔ میرا ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ایک آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے، ایک امریکن اسکول میں پڑھ رہا ہے، ایک کیڈٹ کالج میں، وہ تو چاروں جوان ہو کے آپس میں کمیونیکیٹ سکے بائی نہیں کر سکیں گے اگر ان کی تعلیم میں، تربیت میں، اٹھان میں، گرومنگ میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ وہ پہلے قوم تو بنا لو۔ رائٹ، تو پراچا صاحب، ایک قوم ہے، میری بات سنیں، ایک قوم کے ساتھ کون لڑے گا؟ ایک گروہ کے ساتھ کون لڑے گا؟ ایک گروہ کے ساتھ ایک گروہ لڑے گا، ایک فوج کے ساتھ ایک فوج لڑے گی، ایک قوم کے ساتھ ایک قوم لڑے گی۔ یہاں تو قوم ہے ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے گروہ جو آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ٹانگیں کاٹ رہے ہیں، ملاوٹ والی دعائیں بیچ رہے ہیں، وکلا ججوں کو تھپڑ مار رہے ہیں۔ وہ خدا کا خوف کریں، کن لوگوں کے ساتھ ملانے چلے ہو؟ جہاں کے پریزیڈنٹ کے سول میں سوراخ ہوتا ہے، تمہارے وزیر اعظم اور تمہارے صدروں کے 22 لاکھ کے کوٹ، پورا سوٹ نہیں، ان سے لڑانے چلے ہو۔ لڑا دے ممولے کو شاباش سے، اور شاعری ہے، چھتر پڑیں گے،
शौक पूरा करके देख ले कोई। पहले इनसे जान छुड़ाओ, इस कौम को कौम बनाओ। ये 50-50 लाख के सूट, पूरी दुनिया 4 से 6 रुपए की यहां रोटी, गरीब आदमी जिसके पास रोजगार भी छिन गया है, लोड शेडिंग में बर्बाद करके रख दिया है। और पाकिस्तान की कौमी असेंबली में 1 रुपए की सब्सिडाइज्ड चिकन की प्लेट वहां 24 रुपए की, जो बाजार में 75 रुपए की। फरीद पर आए साहब लड़ाने चले, और यार को खुदा का खौफ करो। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कशन को बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। पराचा साहब, एक तो वो ये कहते हैं कि अगर जो गैरत की आपकी डेफिनेशन है, उससे तो फिर ये इंप्रेशन मिलता है कि तमाम जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर बैठे हुए लोग हैं, बशमूर कमांडर इन चीफ्स, वो सारे शायद बेगैरत हैं। और बकौल हसन निसार साहब के सारा गैरत वगैरह का ठेका आप ही लोगों ने लिया हुआ है, जो कि इस वक्त जिनके पल्ले ही कुछ नहीं। जी, जिनके पल्ले ही कुछ नहीं, बकौल हसन निसार साहब। जी पराचा साहब। अच्छा, अब एक तो वसीम, मैं आपसे ये कहूंगा कि मैंने उनकी बात के दरमियान कोई मुदाखलत नहीं की। जितना उन्होंने खिताब फरमाया है, मैं मतलब, और जिस लबो लहजे में किया है वो ठीक है, लोग उनको भी सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं, लेकिन आपने मेरी बात के दरमियान बात नहीं काट दी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जनाब अहद के अंदर अपने जिंदा रहे, तो अहद के अंदर ही जिंदा रह रहे हैं। और ये कुरान ने कहा है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, यानी कसम जमाने की, अहद की खाई है कि इंसान तो है ही घाटे में, सिवाय उन लोगों के जो ईमान वाले हों और अमाल सालिहा वाले हों। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आप ये बात कहें कि जनाब आज का वो दौर वो था, मिसाल तो आपने ही शुरू की थी, वो दौर तो पुराना दौर था, आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है और फलाह का है। तो ये जो अफगानिस्तान में हुआ है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी का टकराव था आपस के अंदर है? एक तरफ तो वहां पर जो है वो डेजी कटर बम है, वहां पर जो है वो 72,000 फुट की बुलंदी से बम गिराने वाले तैयारे हैं। वहां तो दूसरों के पास तो एंटी एयरक्राफ्ट भी नहीं है, कोई त्यारा भी नहीं है, कोई टैंक भी नहीं है। अब ये मुकाबला जो है वो अब इसको बता दे कि ये किस हिसाबो किताब के अंदर आके वहां से 48 मुल्कों की फौजें जो है वो अब वापस निकलने पे मजबूर है। ये कहीं दुनिया के अंदर आदादो शुमार और असले की तादाद, इसकी बुनियाद पर फैसले नहीं होते। और ये बात भी आप याद रखें कि दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी फैलाने वाले, जिससे मरूबियत की बात हमें समझाते हैं हमारे दानश्वर अमेरिका, उसने तो दुनिया को तबाह बर्बाद किया है, उसने कोई दुनिया की भलाई नहीं की। अगर उसने वहां पर जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए हैं, अगर उसने इंसानों की नस्लें तबाह की हैं, अगर उसने बायोलॉजिकल हथियार बनाए हैं, तो ये कोई फख्र की बात है कि इसके बारे में हम ये कहें। और दुनिया इसी तरह नहीं रहनी, ये भी एक मुकाबले है, अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है। जहां तक 2 वक्त की रोटी वाली बात है, तो जो 2 वक्त की रोटी छीन रहे हैं उनके खिलाफ बात करें। यहां तो 2 वक्त की रोटी जो है वो जागीरदार छीन रहे हैं, वडेरे छीन रहे हैं, जर्नैल छीन रहे हैं, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत जो अशराफिया है वो छीन रही है। और वही मरूबियत भी सिखा रही है, वही हमें कहती है कि अमेरिका के सामने या ताकत के सामने जो है वो अपना सौदा कर दो, और हम तो ना अपना बजट बना सकते हैं, हम तो जो है वो गदागर कौम है, कशकोले गदाई हमारे हाथ में है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है कोई गैरत का लफ्ज और हमीयत का लफ्ज और मुकाबले का लफ्ज, इसको भूल जाओ। इसलिए कि उनके काम इसी से चल रहे हैं कि वो हमें डराते रहे और अपना इक्तदार के महल सजाते रहे, वो लोगों को मुंह से नवाले छीनते रहे, अपने बैंक बाहर भरते रहे, वो लोगों की बेटियों को उठा उठा के उनको तबाह बर्बाद, उनकी इज्जतों को करे, और फिर उसके बाद जो है वो हमें दर्स दे। तो ये वो चीजें हैं कि जिसकी जरूरत है, हम उसी तरफ है। हम तालीम का इनकलाब लाना चाहते हैं, हम जो है ये जागीरदाराना निजाम के खिलाफ वो कर रहा, हम कौम बनाना चाहते हैं। और कौम जो है वो खौफ से नहीं बनती, कौम जज्बे से बनती है, वलवले से बनती है। चाइना अगर एक कौम बना है, अगर ईरान एक कौम बन के मुकाबला कर रहा है, अगर कोरिया कर रहा है, अगर तुर्की एक तरक्की के रास्ते पे है,
اور دنیا کے اندر ہر جگہ ہے، تو پاکستان میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نئے خدا کے لیے اس کی طرف آپ توجہ دیں ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہمارا ہے ایک بالکل ہتھیار ڈال دینا، ہر چیز کو تسلیم کر لینا کہ بس ہماری مقدر کے اندر تو بس یہی لکھا ہوا ہے، ہمیں تو بس یہی رہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں لکھا ہوا ہمارے مقدر میں۔ یہ چند لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارا یہ مقدر بنا دیا ہے، ہم اس مقدر پہ راضی نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف لڑیں گے، اٹھیں گے۔ اس لیے اس بات میں سمجھتا ہوں یعنی حسن نثار صاحب اگر یہ بات کرے ہم ان کے ساتھ ہیں، یہی قوم بنے گی۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں لڑیں گے، اٹھیں گے۔ اچھا حسن نثار صاحب، ایک تو یعنی آپ کی جو آرگیومنٹ ہے اس کی انٹرپریٹیشن وہی کرتے ہیں کہ آپ سر کہہ رہے ہیں کہ بس ہتھیار ڈال دیں، ہم تو بالکل سرنڈر کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا بادامی صاحب، یہ میں نے نہیں کہا۔ میں اپنے طریقے سے ایک بات کر رہا ہوں، پراچا صاحب بھی بات کر وہی رہے ہیں، لیکن یہ ان کا براڈ اپ اس طرح کا ہے کہ یہ خاص طریقے سے باتیں ساری یہ تسلیم کرنی ہیں جو میں نے ان کو کہی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے۔ ہم جب بک کر لیں گے، جاگیرداروں سے روٹی چھین لیں گے، فلاں سے یہ چھین لیں گے، جب چھین لیں گے، جب آپ چھین چکیں گے، یعنی ممولا جب شہباز بن جائے گا، شہباز سے لڑ لے۔ میری بھی یہی خواہش ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ان کے جو پیر و مرشد ہیں مودودی صاحب، ان کا ایک چھوٹا سا پیمفلٹ ہے، بناؤ اور بگاڑ۔ پراچا صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی وہ آپ کی بات کی تائید کر رہے ہیں، حسن صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بناؤ اور بگاڑ کا باٹم لائن یہ ہے کہ اللہ نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ آپ اللہ پاک کا نام بیچتے رہیں، اس کے نبی کا نام بیچتے رہیں، آپ داڑیاں رکھ لیں اور فلانا کر لیں، اعمال گندے ہوں۔ انہوں نے بات کی اعمال صالح کی، اس سوسائٹی کا کوئی صالح عمل بتائیں مجھے۔ دیکھیں، ٹھنڈے دل سے بات کریں۔ اس میں مودودی صاحب نے کمال کی بات کی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اللہ پاک کا چمن ہے، اس کا یہ باغ ہے، جو اس کے نارمز کے مطابق بیہیو کرے گا وہ اس کا مالی، اس کو بطور مالی کے اس کا قبضہ دے گا یا قیادت دے گا، جو بھی کہہ لیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب باتیں کرنی اعمال صالح، کون سے صالح؟ یہ اسمبلی کے باہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا بڑا لکھ کے لگایا، اندر کون بیٹھے ہیں پتہ نہیں فرید پراچا کو؟ پراچا صاحب خدا کا واسطہ، میری آپ سے کوئی اختلاف نہیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس ملک میں وہ لوگ آگے نہیں آ جاتے جو واقعی قیادت کے قابل ہوں، جو ناپاک نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، ایک بات اور دوسرا تاریخ کو بالکل اس طرح کہتے ہیں، دیکھیں جو بندہ تاریخ کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھتا یا سمجھنا نہیں چاہتا، اس کا حال ایک ایسے بوڑھے جیسا ہوتا ہے جس کی نظر کمزور ہو اور وہ خود ہی اپنی اینک توڑ دے۔ اب ہیروشیما ناگاساکی کا ان کو نہیں پتا، ان کا علم یہاں آ کے ختم ہو گیا ہے، حالانکہ اس جنگ کو اینڈ کرنے کا طریقہ ہی ایک تھا۔ 2 شہر برباد کرا کے بھی جاپنیز جو تھے they were not prepared to surrender، اور وہ اتنے سیوج تھے، ذرا تاریخ گہرائی میں جا کے پڑھ لیں نا، تو وہ بادشاہ کو، ایمپرر کو، ہیروہیٹو کو ویٹو کرنا پڑا تھا۔ بعض اوقات جنگیں ختم کرنے کے لیے، اور ہمارے جو بزرگ تھے بہت سے، بابر سے لے کے امیر تیمور اور غزنوی تک، جن پہ ہم بڑا فخر کرتے ہیں، وہ کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے بھائی۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ تھا کہ لوگ لڑیں نا، ویسے ہی ٹیک اوور ہو جائے، قتل و غارت کم ہو، فلسفہ یہ تھا۔ اور جب طاقت ہوتی ہے تو وحشت ہوتی ہے۔ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، 3 مرحلے، کیٹیگریز 3 مرحلے ہوتے ہیں قوموں کے۔ پہلے ہوتا ہے بربریت کا، جب کوئی قوم اٹھتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سیولائزیشن کا۔ تیسرا ہوتا ہے ڈیکیڈنس، زوال کا۔ یہ تاریخ کے مسلمہ اصول ہیں۔ امریکہ ابھی بربریت کی فیز میں ہے، اس نے ابھی مہذب ہونا ہے، اور طاقت اس کو کسی نے تشتری میں رکھ کے نہیں دی، کسی حضرت مولانا نے نہیں دی، انہوں نے جانیں ماری ہیں، اس ملک کو بجلی دی ہے، اس دنیا کو، بنی نوع انسان کو آٹوموبائل دی ہے۔ سوری فار انٹرپشن، پراچا صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس سپر پاور امریکہ نے کون سی انسانیت اور عصر حاضر کے ایسے تقاضے پورے کیے ہیں؟ افغانستان میں جانوروں کی طرح لوگوں کو مارا ہے، قرآن جلاتے ہیں، گوانتانامو بے میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں، کہ آپ اتنے رشک سے جو ہے وہ ان کی ڈرونز اور ان کی ٹیکنالوجی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ پنگا کس نے لیا تھا؟ آپ نے ان کے 2 بلڈنگیں گرائیں، ہر دہشت گرد، ہر سازشی
انہوں نے مسلمانوں کو برباد کیا. یہ دشمن تھے مسلمانوں کی, یاد رکھیں, آنے والی نسلیں گواہی دیں گی. انہوں نے 2 بلڈنگیں ان کی گرائیں, انہوں نے 3 ملک لمبے لٹا دیے ہیں. یعنی آپ اس سارے ایپیسوڈ کا ذمہ دار امریکہ کی بدنیتی کو ہماری شرارت کو سمجھتے ہیں؟ جی, آپ اس سارے ایپیسوڈ کا ذمہ دار امریکہ کی بدنیتی کو نہیں ٹھہراتے بلکہ ہماری شرارت کو ٹھہراتے ہیں. دیکھیں بات سنیں, دونوں چیزیں شامل ہیں. جب ایک آدمی عالم وحشت میں ہو, ایک طاقت اندھے عروج پہ ہو, ٹھیک ہے, اور آپ اس کے ساتھ پنگا بھی لے لیں, یعنی ایک مست ہاتھی کو, ایک پاگل سانڈ کو, میں آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ دیم, لیکن طاقت کا بیہیویئر یہی ہوتا ہے. باقی اخلاقیات, پندو نسایا, یہ وہ تقریریں کرتے رہو بیٹھے. اصل بات یہ ہے طاقت. دیکھیں بات سنیں, ٹھیک ہے, ہم مسلمان, اچھا بات, پہلا جو فیز ہوتا ہے باربرزم, اس میں ہر قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس کا عقیدہ, اس کے اصول, اس کے قواعد, اس کے ضوابط وہی ٹھیک ہیں. اچھا مسلمانوں کے پاس طاقت تھی تو کیا کہتے تھے؟ لڑکے دیکھ لو, جزیہ دو, یا ہمارا ورلڈ آرڈر قبول کر لو. طاقت کا ایک رویہ ہوتا ہے. امیر تیمور طاقتور تھا, اس نے پوری دنیا روند دی. مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا طاقت کے چکر میں. کس انسانیت اور اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں؟ بنو عباس نے بنو امیہ کی قبریں کھود لی تھیں, مردے ٹانگ دیے تھے, ٹھیک ہے, گردنیں مارتے رہے ساری تاریخ میں ایک دوسرے کی. ہمیں نہیں پتا. طاقت اسی طرح بہیو کرتی ہے, پاور پلے اور چیز کا نام ہے, اس میں اخلاقیات نہیں. ہاں میری خواہش, میرا خواب یہ ہے کہ پاکستان میں اچھے لوگ جو لوٹے نا اس ملک کو, عقل مند چاہے بہت زیادہ نہ ہوں, چور نہ ہوں, ڈکیت نہ ہوں, بدنیت نہ ہوں, وہ آ کے پہلے اس کو قوم بنائیں. اس کو یہ پاکستان ایک ایسی مالا ہے جس کی رسی ٹوٹ چکی ہے, اس کے جو موتی ہیں وہ بکھر چکے ہیں. کوئی آئے دوبارہ اس مالا میں ان کو پروئے. ٹھیک ہے, تسلی. اچھا حسن صاحب, میں اس پہ آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس لیتا ہوں. آخری بس 6-7-8 منٹ کنکلوڈ کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو بالکل یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین, اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. تو پراچا صاحب دیکھیں, ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی طاقت کا نشہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ کے پاس طاقت تھی, یعنی کہ ہم مسلمانوں کے پاس, تب ہم نے کون سے اخلاقیات کے اعلیٰ ترین مثالیں قائم کر دیں, بلکہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو مارا طاقت کے نشے میں. اب یہ زمانے کی ستم ظریفی ہے یا کچھ بھی ہے کہ طاقت ان کے پاس ہے اور آپ نے ایک طاقتور کو چھیڑ دیا, پنگا لے لیا, تو اب بھگتے. اخلاقیات وغیرہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, تقریریں کرتے رہیں, لیکن طاقت کا نشہ تو یہی ہوتا ہے. فراز صاحب اس پہ آپ کامنٹ کریں, پھر اس بحث کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. جی سر. وسیم, ایک تو یہ ایک بڑی بحث ہے, میں اس میں اب نہیں جا رہا. یہ بنو عباس اور بنو امیہ اور امیر تیمور اور بابر, یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے, اور میں اس پوری بحث میں ہی نہیں جا رہا. لیکن اس سب کے باوجود ان کے عہد بھی ویسٹ کے مقابلے میں اور جو مختلف دیگر قوتیں تھیں ان کے مقابلے میں بہت بہتر تھے. لیکن میں ساری اس بحث کو چھوڑ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ہے کہ امریکہ نے دنیا کے اندر 2 لاکھ آدمی مار دی ہے صرف اپنا ایٹم بم ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور اس کو پھر یہ انسانیت کا محسن کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنگ اس نے ختم کر دی. یعنی انسان ختم کر دیے, شہر ختم کر دیے, لوگ تباہ و برباد کر دیے, نسلیں تباہ کر دی. دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو یہ پھر الاؤنس دے رہے ہیں اور انسانیت کا نجات. آپ امریکہ کو انسانیت کا موسم سمجھتے ہیں نثار صاحب؟ نہیں بھائی, میں دیکھیں بات سنیں, ایسا نہیں ہوتا. میں یا اس کو مکمل کر رہے تھے مجھے, اور یہ جہاں تک پنگے والی بات ہے, کس عدالت نے, خود امریکہ کی کس عدالت نے یہ بات کسی جگہ بھی کہی ہے یا کوئی فیصلہ دیا ہے کہ یہ پنگا کس نے لیا تھا؟ وہاں تو ڈاکومنٹری 32 ڈاکومنٹری بنی ہے, 200 کتابیں لکھی گئی ہیں, اور انہوں نے ثابت کیا, یہ ویسٹ کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے آتھر نہیں ہے, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ 1.5 گھنٹہ تک جو نظام جامد رہا ہے وہاں کا, اور وہاں جو ہے وہ طیارے اغوا ہوتے رہے ہیں, یہ خود امریکہ کے اندر تھے. اپنے سیکورٹی نظام کے کولیپس کے اوپر ہی آپ بتا دیں کہ کسی ایک آدمی کو بھی چارج شیٹ کیا گیا. یعنی چلے یہ تو تھی کہ ملی بھگت نہیں تھی, لیکن سیکورٹی نظام کا تو کولیپس تھا. یہ ساری باتیں ملی بھگت ہے, یہ انہوں نے کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے چڑھائی کی ہے, اور یہ اس سے زیادہ درندگی ہے
کہ ایک چڑھائی کرنے کے لیے انہوں نے 2 بلڈنگیں تباہ کی اور اس میں لوگوں کو مار دیا، اور ایک سوچی سمجھی اعلان کردہ جنگ تھی۔ اس لیے یہ بات جو ہے یا تو اپنی عدالتوں میں ثابت کر دیں کہ بھائی یہ کس نے لیا تھا پنگا، یہ پنگا انہوں نے خود لیا ہے اور انہوں نے دنیا کو تباہ و برباد کیا ہے۔ وہ انسانیت کے نجات دہندہ نہیں ہے، وہ انسانیت کے قاتل ہیں، اور قاتلوں کے ساتھ مل کے ہم اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو سر پراجا صاحب آپ سے فائنل بس کامنٹ لے رہا ہوں، پھر حسن صاحب سے آخری 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی اختلاف کس بات پر ہے؟ یعنی آپ اور حسن نثار صاحب دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو بیٹھے ہیں ہیلم آف افیئرس پر، یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ان سے نجات پانی ہے۔ حسن نثار صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نظام تعلیم اور یہ ساری باتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لانگ رن میں اسی سے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ حسن نثار صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بنیادی اختلاف میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، اپنا کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا میں وسیم، میں حسن نثار صاحب مایوس ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تمہارا مقدر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں مقدر، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نکلنا ہے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم یہ جاگیرداری ختم کریں گے۔ اور پہلے کر لیں نا، نہیں لیا ہوا ہے جاگیرداروں نے، فرق صرف یہ ہے پہلے جو کرنا ہے پہلے وہ کر لیں، اپنا گھر سیدھا کر لیں۔ ہم کر رہے ہیں، پھر وائٹ ہاؤس پہ جھنڈا بھی لگا لیں گے میں اور آپ مل کے۔ آپ کا وزن زیادہ ہے اس لیے میں آپ کو کندھے پہ نہیں اٹھا سکوں گا، میں آپ کے کندھے پہ بیٹھ کے وائٹ ہاؤس میں جھنڈا لگا دوں گا۔ پہلے جو کرنے والے کام ہے وہ کر لیں نا۔ جاگیرداری 65 سال میں دنیا ختم کر سکے آپ، چوروں سے نجات تو نہیں دلا سکے لوگوں کو، آپ انصاف تو نہیں دلا سکے آپ، پہلے یہ سارے کام کر لیں۔ جاگیردار نہیں ہے نا، کوئی جماعت اسلامی کے اندر ہی جاگیردار بتا دیں، ہم نے تو اپنے اندر کوئی جاگیردار قبول نہیں کیا۔ ہمارا تو سارا نظام جو ہے وہ متوسط طبقے کا ہے، کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے ہمارے اوپر۔ آپ کبھی ہمارے حق کے اندر بھی 4 سطریں لکھ دیا کریں۔ بالکل لکھتا نہیں، میں بہت لکھتا ہوں پرائز صاحب، آپ کو یاد نہیں ہے؟ 2 کلمات ہمارے حق میں بھی بول رہے، کوئی ہم نے تو کرپشن نہیں کی نا، جنہوں نے کیا ہے نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا بابا، میں کہہ رہا ہوں پہلے اپنا گھر سیدھا کر لیں، جتنی باتیں کی ہیں پہلے ان کو اچیو کر لیں نا، سپر پاور سے بعد میں نپٹیں گے۔ ہم سے تو یوسف رضا گیلانی نہیں سنبھالا جا رہا، ہماری تو جان نواز شریف سے نہیں مار رہی ہے نا، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، چلے ہم یہ تو نہیں ہے کہ جب تک پہلے ان سے جان چھڑا لیں پھر سپر پاور سے نپٹ لیں گے۔ تو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن حسن نثار صاحب دیکھیں، آپ مطلب یہ پراجا صاحب نے بھی شکوہ کیا ہے کہ ان کی جو فراخ دلانہ اور دلی ایفرٹس ہیں مطلب حق کا جھنڈا گاڑنے کے لیے، اس کو آپ تانا زنی آپ کرتے ہیں اس میں۔ بھائی اس کے پیچھے کوئی کانکریٹ بات بھی تو ہونا۔ اب انہوں نے کہہ دیا ہے امریکہ یہ امریکہ، دیکھیں بات سنیں، سپر پاور کے کئی چہرے ہوتے ہیں، اس کا ایک چہرہ وہ ہے جو کروڑوں اربوں انسانوں کو، ہزاروں، جب تک یہ کائنات ہے، جس نے بجلی گفٹ کی، جس نے آٹو موبائل گفٹ کی، جس نے سالوں کے سفر کو گھنٹوں میں سکیڑ دیا۔ ایک اس کا وہ چہرہ ہے، ایک اس کا ہیروشیما ناگاساکی والا چہرہ ہے۔ سپر پاور ہوتی ہی وہ ہے جس کے بے شمار چہرے ہوں، ہماری طرح نہیں کہ ایک چچک زدہ چہرہ ہے اور خواب کی باتیں کر رہے ہیں ہوا میں۔ لیکن حسن نثار صاحب سنبھالا نہ جائے، سنیں نا، نواز شریف سنبھالا نہ جائے، نہیں خدا کو مانتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اگر وہ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں تو آپ ان کو تانا مار رہے ہیں کہ جی کر کے دیکھیں۔ نہیں، میں کوئی تانا نہیں مار رہا، میں تو فرید پراچا صاحب بہت پیارے آدمی ہیں، اور یہ سارے میں نے ان کے اگر گرو کو کوٹ کیا ہے تو ظاہر ہے ان کو پڑھا ہے تو کوٹ کیا ہے نا، تو میں جانتا ہوں یہ مڈل کلاس کے بہت ویل میننگ لوگ ہیں، لیکن ان کو خیر اس لیے نہیں پڑی کہ ان کی اپروچ درست نہیں، یہ پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ جس دن یہ اس کنویں سے باہر آ گیا اور ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ دنیا ہے کیا اور اس کو کیسے مینج کرنا ہے، تو یہ باکردار لوگ ہیں، کوئی شک نہیں، یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں نے ان کی شرافت کو چاٹنا ہے۔ ہماری جان تو چھڑاؤ ان لوگوں سے، وہ تو نہیں 65 سال میں آپ چھڑا سکے، تو میں نے آپ کی نیکی کو کیا کرنا ہے، اس کی وجہ ہے جنت میں حور کے ساتھ واک تو آپ نے کرنی ہے، میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں نے جہنم میں۔ آپ کو نہیں نظر آ رہی، ہمیں تو تبدیلی نظر آ رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، یہ آ رہا ہے۔ اللہ کرے آپ کا اندازہ ٹھیک ہو، مجھے نہیں آ رہی۔ لیکن حسن نثار صاحب، آپ نے جس سیرت کا پروگرام کے ابتدا میں تذکرہ کیا تھا، اب آخر میں اسی سیرت سے میں یہ درس بھی تو ملتا ہے نا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ کفر ہے اور پر امید رہنا چاہیے، تو پھر یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا، قرآن میں لکھا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں۔ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، نو گاڈ بٹ گاڈ۔ ہم لوگوں نے
हजारों सैकड़ों के हिसाब से तो खुदा बनाए हुए हैं। ये ज़बानी जमा खर्चा है, हमारा अमल बहुत बदकाराना है। हमारे सालिया की ये बात कर रहे हैं, मुझे को 2-3 अमल तो बताएं इस मुल्क में जो खूबसूरत हो रहे हैं। तो किस कौम से लड़ने चले हैं? अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को रहनुमा बनाएं, यही रास्ता है दुनिया के अंदर तब्दीली का इंशाअल्लाह ताला। और पराठा साहब आखिर में बता दें वो तब्दीली कब और कैसे आएगी? मैं समझ रहा हूं कि अल्लाह का करम है, ये आ रही है, यानी लोगों के आसार नजर आना शुरू हो गया, ये वोट में भी ढलेगी, ये अमल में भी आएगी, ये आगे भी बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला मायूसियों के अंधेरे दूर होंगे। तुर्की हमसे ज्यादा बुरे हालात का मुल्क था, अल्लाह ने करम किया है, मिस्र में, तुनिस में, कई जगह पे। साहब मासूमियत में इतनी बड़ी आप झूठ, अल्लाह माफ करे मैं झूठा नहीं कह रहा आपको, मासूमियत में आप बात कर गए। वो टर्क्स जैसी कौम, ये भानुमति का कुनबा, किस कौम को जो सुपर पावर रह चुकी है, किन के साथ मिला रहे हैं आप? वो जहां आज भी होता है मैं राई हूं जी, मैं तो है तो बड़ा हमसे, लेकिन मैंने उसी को वोट देना है, मैं बनाना हूं, मैं चीमा हूं, मैं चट्ठा हूं, मैं फलाना हूं। सारा दुनिया वो एक कौम है, ये भानुमति का कुनबा है। वहां स्मगलिंग माफिया था, वहां जाली डॉलर बनाने वाला माफिया था, हीरोइन माफिया सब कुछ था, लेकिन वो तुर्की और आला ह्यूमन मटीरियल था वो माफिया से। लेकिन आज बदल गए हैं, हमारे भी इंशाल्लाह हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। अब दुआओं पे रहें, दुआ ना करना, दुआओं पे नहीं अमल पे। हम दुआएं अमल के बाद होती हैं, अमल भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। चले ठीक है, इसी पॉजिटिव नोट पे मैं एंड करता हूं। आई एम वेरी थैंकफुल, बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, बड़ी नवाजिश, और फरीद पराज साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत नवाजिश। दोनों मेहमानों ने नाज़रीन वक्त निकाला है इस प्रोग्राम के लिए, और कोशिश यही थी कि हम जरा इस पर बात करें कि जनाब ये गैरत, हमीयत, इखलाकियात वगैरह, ये एक तबके का ख्याल है कि बिल्कुल इसी बुनियाद पर फैसला होता है हार और जीत का, हक और बातिल का, जबकि एक तबके का ख्याल है कि कुछ और भी बातें हैं। बहरहाल आपने पराठा साहब की भी राय सुनी और हसन निसार साहब की भी, दोनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, हमारा ईमेल एड्रेस है 11hour@arYnews.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।